अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मेरे साथ आप स्क्रीन पर इस वक्त जिन्हें देख रहे हैं, ये हैं आयतुल्लाह मोहम्मद नियाज़ हमदानी। ये एक हमागीर शख्सियत हैं, ये मुफस्सिर कुरान हैं, ये आलिम दीन हैं, मुहक्किक हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, दानिश्वर हैं, गोया खुद ये इल्म की एक किताब है। और जो कुछ ये कहेंगे आयतुल्लाह हमदानी साहब, उनका कहा हुआ माशाल्लाह से मुस्तनद होता है। बहुत ही अहम मौजू है। यौम अरफा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के तनाजुर में हम किस तरह से देखेंगे, जरा आम लोगों को समझाइए इसकी कितनी अहमियत है। यौम अरफा जो है ये साल के मुक़द्दस तरीन और मुबारक तरीन अय्याम में से एक दिन है। आप इस दिन की अहमियत और अज़मत का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि अहादीस में ये मिलता है कि अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला ने माह मुबारक रमज़ान अता किया तो बहुत बदकिस्मत होगा वो शख्स कि माह मुबारक रमज़ान गुजर जाए और उस शख्स की मग़फ़िरत ना हो सके। हाँ, अगर कोई शख्स माह मुबारक रमज़ान में मग़फ़िरत पाने से महरूम रह गया हो तो उसके बाद फिर अगला चांस है रोज़े अरफा का। अच्छा जी, रोज़े अरफा इतना अजीम दिन है, इतना अजीम दिन है ये, इतना अजीम दिन है। वाह। तो अरफा ये मारिफत और पहचान से निकला है। ये 9 ज़िलहज को ज़ोहर की नमाज हाजी पढ़ता है मैदान अरफात में और गुरूब आफ्ताब तक वहाँ रहता है। और वहाँ उसने करना क्या होता है, अपने और अल्लाह के बारे में, अपने और आखिरत के बारे में, अपने और अपने ईमान के बारे में उसने गौर व फिक्र करके अपनी जो मारिफत है उसको डेवलप करना होता है, उसको तरक्की देनी होती है। आइम्मा मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन हज के मौके पर जब जाते थे तो मैदान अरफात में दुआएं पढ़ा करते थे और 2 दुआएं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआए अरफा और एक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआए अरफा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआए अरफा सहीफ़े सज्जादिया में मौजूद है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआए अरफा अलग से प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है। और अल्लाह ताला का एहसान अजीम है, उसने मुझे भी इस दुआ का सलीस उर्दू में तर्जुमा करने की सआदत अता फरमाई है। अच्छा, माशाअल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जब हम बात करेंगे मैदान अरफात की और दुआए अरफा की जी। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर मैदान करबला वाले हुसैन को आपने पहचानना है कि वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो मारिफत इलाही में किस मकाम पे है, वो अपनी ज़ात के इरफान में किस मकाम पे है, वो इस कायनात की हकीकत के इरफान में किस मकाम पे है, तो आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान अरफात में दुआए अरफा पढ़ते हुए देखना होगा। जो आशूरा वाला हुसैन है ना, वो आशूरा वाला हुसैन असल में अरफात वाला हुसैन है। ये अरफात वाले हुसैन अपने अली का इजहार हो रहा है आशूरा में। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसान की जिंदगी में मारिफत के जितने भी अहम पहलू हैं जिनको कुरान शरीफ ने अपने मुख्तलिफ सूरतों का मौजू बनाया है, मैं बगैर किसी झिझक के और बगैर किसी खौफ तरदीद के ये कह सकता हूँ कि मारिफत का जो समंदर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की सूरत में अता किया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुआए अरफा की शक्ल में उसको समराइज कर दिया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआए अरफा को पढ़े बगैर अरफात में इंसान वो मारिफत हासिल नहीं कर सकता जो उसे करनी चाहिए वहाँ पर। वो अरफात वाली मारिफत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस मकाम पे लेके जाती है कि वो करबला में
پھر اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے اللہ کی بندگی والے معاملے میں، کہ بندگی کی معبود کے سامنے عبد کی ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے جو انبیاء کی پوری ہسٹری میں کہیں نظر نہیں آتی. یعنی جو کچھ انبیاء کی ہزاروں سالوں کی تاریخ میں انبیاء نے دکھایا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشورہ سے لے کر عصر عاشورہ تک وہ جو بندگی کا ایک درخشاں چہرہ دکھایا ہے، تو اس بندگی کے درخشاں چہرے کے پیچھے عرفات والا امام حسین علیہ السلام ہے. بڑی مفصل گفتگو اس پہ بنتی ہے، لیکن میں ایک چند جملے جو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تحلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، پھر دعا کچھ دعائیہ جملے ہیں. ان دعائیہ جملوں میں سے میں چند جملے تاکہ پتہ چل جائے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ سے مانگ کے آ رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم مانگیں کیا، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کیا مانگ رہے تھے. ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو کیا مانگو. اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، اے اللہ تو مجھے اپنی ایسی خشیت عطا فرما کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. ایک ملازم ہے، ایک نوکر ہے، مثال کے طور پر وہ مالک کا حکم مان رہا ہے لیکن مالک کہیں اور ہے اور یہ کہیں اور کام کر رہا ہے. جب مالک سامنے آ جائے اور یہ مالک کو دیکھ بھی رہا ہو تو پھر اس کی اطاعت کی کوالٹی کتنی اچھی ہو جاتی ہے. اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، یا اللہ مجھے ایسی خشیت عطا فرما کہ میں تیری ایسی خشیت کے ساتھ تیری عبادت اور اطاعت کروں گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ، اور مجھے تقوی کی بدولت سعادت مند بنا دے. وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے مجھے بدبخت اور شقی نہ بنا. وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ، میرے لیے تو جو قضا مقرر کرے، جو فیصلہ مقرر کرے اس میں میرے لیے خیر مقرر فرما. وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ، اور جو تقدیر تو میرے لیے مقرر فرمائے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما. حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، یہاں تک کہ میری کیفیت ایسی ہو جائے کہ اگر کسی چیز کو تو نے مؤخر کر دیا ہے تو میں اس میں جلدی نہ چاہوں، اور اگر کسی چیز کو تو نے جلدی بھیج دیا ہے تو میں اس میں تاخیر نہ چاہوں. یعنی مکمل طور پر تیری رضا کے سامنے راضی. یہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی عارف انسان کی جو عارفانہ آرزویں ہیں، یا جو ہماری عارفانہ آرزویں ہونی چاہیے، امام حسین علیہ السلام ہمیں آرزویں دے رہے ہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری آرزویں کیسی ہونی چاہیے. ہمیں اپنی آرزو ان سے لینی چاہیے. ہم عام طور پہ بدقسمتی سے دنیاوی معاملات میں پھنسے ہوئے لوگ میدان عرفات میں بھی جاتے ہیں، کربلا میں بھی جاتے ہیں، حرم امام حسین علیہ السلام میں بھی جاتے ہیں، وہاں چل کے بھی توسل کر رہے ہوتے ہیں، تو جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اسی دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. میری جاب لگ جائے، میری شادی ہو جائے، میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، فلاں مسئلہ ٹھیک ہو جائے، مقدمہ حل ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے. سب اسی دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات انہی کو لے کے ہم وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام ہمیں کیسی آرزویں دے رہے ہیں. یہ عظیم آرزو جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہی آرزویں پھر اسے قرب الہی کے اس روحانی سفر پہ لے جاتی ہیں جس کو پھر وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سفر کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو علامہ صاحب یہ بھی ذرا وضاحت کیجئے کہ اس دعا کے کتنی دیر بعد پھر امام حسین کو وہاں سے نکلنا پڑا، حج بھی امام حسین علیہ السلام
ہر سال جب حج پہ جاتے تھے ہم، تو اپنے اہل بیت کے افراد کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر یہ دعا پڑھا دعا کرتے تھے، پڑھتے تھے. اور یہ اس طرح سے پڑھتے تھے کہ ادھر سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا، واہ، ادھر دعا کے آخری جملے ختم ہو رہے ہوتے تھے، سبحان اور آنسو مولا کی آنکھوں سے بہ رہے ہوتے تھے. وہ کربلا میں جس نے امام حسین علیہ السلام کا بہتا ہوا خون دیکھا ہے نا، وہ عرفات میں امام حسین علیہ السلام کے بہتے ہوئے آنسو نہیں دیکھے گا نا، تو اسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا اللہ کی راہ میں اپنا خون بہانا، اس کی عظمت سمجھ ہی نہیں آئے گی. بالکل. امام حسین علیہ السلام نے بہت سے حج کیے ہیں، جی جب سے بلوغ ہوا ہے حج کیا ہے، اور ہر سال انہوں نے حج کیا ہے سوائے 60 ہجری کے. جی کہ 60 ہجری کا حج جب حاجی عرفات کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے تھے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ملتی ہے، امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جی جو انہوں نے منا میں دیا تھا، اور یہ خطبہ انہوں نے منا میں دیا تھا 59 ہجری کے حج میں، ہم، جو امام حسین علیہ السلام کا آخری حج تھا. اچھا. اس وقت یزید کا باپ زندہ تھا، یزید کے باپ کی حکومت تھی، ہم، یزید کے باپ کی حکومت تھی، یزید کا باپ زندہ تھا. منا میں امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت بڑا خیمہ لگوایا، جس طرح آج کل پاکستان میں وہ مارکیز نہیں ہوتی کوئی شادیوں کے لیے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں. ایک عظیم الشان اجتماع کا انتظام کیا، ایک بہت بڑا خیمہ لگایا، اور اس خیمے میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے 700 بڑے بڑے علماء کو امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی، اور وہاں امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اپنے والد کی ولایت و امامت، اپنی ولایت و امامت اور اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، اور پھر حکومت جو کچھ کر رہی ہے، جس طرح دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، اس کو بیان کیا. اور ان 700 علماء سے پھر یہ کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس وقت جس طرح سے دین سے کھیلا جا رہا ہے، لوگ تمہیں دین کا عالم سمجھتے ہیں، دین کا امین سمجھتے ہیں، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو ان حالات سے آگاہ کرو کہ دین کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے تمہیں جتنی قربانیاں دینی پڑیں وہ قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہ کرو. لیکن عجیب اور افسوسناک بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ان 700 علماء کرام میں سے ایک بھی موجود نہیں تھا. اور یہ جو اپنا علامہ صاحب جو آخری حج امام حسین مکمل نہیں کر پائے، ذرا تھوڑی سی ان واقعات کی اس وقت بھی بتا دیجئے کہ امام حسین کو وہ وہاں سے مکمل نہیں، امام حسین علیہ السلام نے شروع ہی نہیں کیا تھا، شروع ہی نہیں کیونکہ حج شروع ہوتا ہے 9 ذی الحج کو. تو امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو خطبہ دیا شام کو کیا. اپنے اصحاب میں، اور وہاں پر مکہ میں جو اور لوگ وہاں پر موجود تھے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو وہ جب بھی خطبہ دیتے تھے، جب بھی گفتگو کرتے تھے، تو ان کے سامنے بہت سارے لوگ موجود ہوتے تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں کل یہاں سے نکل رہا ہوں کربلا کی طرف، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ کربلا میں بھوکے بھیڑیے میرے ساتھ کیا کریں گے. یہ لفظ استعمال کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے. لیکن میں کل وہاں جا رہا ہوں، حاجی عرفات کی طرف جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں وہاں نکل رہا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے 60 ہجری کا حج شروع ہی نہیں کیا تھا. حاجی حج شروع کرنے کے لیے عرفات جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے تھے. جی، لیکن اس کی کچھ وہ پس منظر ہے نا کہ کیوں پس منظر یہ ہے کہ آپ کو یہ اطلاعات ملی تھی کہ یہاں حاجیوں کے روپ میں دہشت گرد بھیجے گئے ہیں کہ جو حج کے اجتماع کے دوران امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کا بھی ذکر فرمایا حرم کی حدود سے ایک بالشت باہر شہید ہو جانا، ایک بالشت اندر شہید ہونے سے میری نظر میں افضل ہے. میں نہیں چاہتا
کہ میرا خون حرم کی حدود کے اندر بہا کر حرم کی بے حرمتی کی جائے. تو امام حسین علیہ السلام نے حرم کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنے حج کو چھوڑ دیا اور میدان کربلا کی طرف چلے گئے. تو یہ جو ہے آخری مرتبہ وہ اپنی یہ دعا مکمل نہیں کر پائے، اس کا تو یہی مطلب ہے. وہ 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں یہ دعا نہیں پڑھی. یہ دعا نہیں پڑھی. ہاں جی جی اس لیے کہ 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں نہیں گئے. بس چلیے علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، بہت آپ سے اچھی گفتگو ہوئی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ.